चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। हमारे प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में मालूमाती बातें होती हैं, कुरानी मालूमात से भरपूर सेगमेंट्स होते हैं। हम बयान नुज़ूल भी शामिल करते हैं, बयान नुज़ूल यानी आयत का शान नुज़ूल शामिल करते हैं। इसके अलावा नबी पाक की शान भी बयान की जाती है। हमारे साथ ग़ुलाम इलियास मदनी भाई होते हैं और सैयद साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी बयान करते हैं और उसके अलावा वाक़या भी सुनाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह करीम ये सारे सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे प्रोग्राम को अव्वल से आखिर तक यानी शुरू से आखिर तक आपने हमारे प्रोग्राम को तवज्जो के साथ देखना है। गौर से जो बातें हम बताएं उन्हें आपने सुनना है और उन्हें आगे भी पहुंचाना है। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी फजीलत है और कितना प्यारा फरमान है ना, कितनी प्यारी बिशारत है। नबी पाक ने क्या फरमाया कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, जब तक पढ़ता है, यानी जितनी देर भी हम पढ़ते रहेंगे, हम आधे घंटे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, ज़हे नसीब 2 घंटे हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं डेली, तो फिर क्या हमें फजीलत हासिल हो रही है कि जब तक हम दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे अल्लाह पाक के जो फरिश्ते हैं वो हम पर रहमतें भेजते रहेंगे। जी हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी पाक का फरमान है ये कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। और साथ में ये भी फरमा दिया कि अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा, यानी ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतें हासिल होंगी, ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। कम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वाला जो मर्तबा है, ज़्यादा वाली जो रहमतें हैं वो हमें हासिल नहीं हो सकेंगी। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान भाई कारी साहब हमें पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 144 सुना रहे थे, इसकी तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो,
مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری حجت قائم کر لو؟ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی ہے، آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا، جانے فرش والے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا، جانے خسروار پہ اڑتا ہے پررا تیرا، خسروار پہ اڑتا ہے پررا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب، میں تو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں غیرہ تیرا، یعنی محبوب محب میں، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا،
دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں میں چڑھے دے کہ تلوار تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، نعت خواں بھائی ہمیں کلام سنا رہے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا نہایت اہم سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس سیگمنٹ کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت ساری اچھی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک آپ کا رب ہی ہے۔ سب کا مالک کون ہے؟ ہاں، آپ کا رب ہی ہے۔ آپ اس کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی عبادت پر ڈٹ جائیں۔ کیا آپ اللہ پاک کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے ساتھ نام کی بھی شرکت بھی نہیں، یعنی
عبادت میں شرکت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ہاں کوئی بھی شریک یعنی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اور اس کا ایک ہونا اتنا ظاہر ہے کہ کافروں کے جو جھوٹے خدا ہیں، ان کے جو جھوٹے خدا ہیں ان کا نام بھی اللہ نہیں رکھا، ان کا نام اللہ، ہاں یعنی اللہ پاک کا ایک ہونا نام کے اندر بھی، عبادت میں بھی یہ اتنا ظاہر ہے کہ کافروں نے بھی اپنے کسی جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھا۔ کافر جتنے بھی جھوٹے خداؤں کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کا نام بھی، کسی کا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوشی غمی ہر حال میں ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، بعض دفعہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنا ان کے والدین ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض دفعہ وہ نماز کی طرف دھیان نہیں جاتا یا کچھ لوگ غلط کام میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمیں کسی بھی کام میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب اللہ پاک نے خوشی کا دن دکھایا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کی شادی ہے، گھر میں کوئی تقریب ہے، فنکشن ہے، بچوں کا عقیقہ ہے، بچوں کی برتھ ڈے ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ہمیں اس میں بھی اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کوئی غم پہنچتا ہے، بعض دفعہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ آ جاتا ہے، کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس غم پہنچنے پر، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ ترجمہ، اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے آیت یہاں سنی، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی رہنے والی نیک باتیں آپ کے رب کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور بدلے کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں، جبکہ کفار کے اعمال سب نکمے اور جھوٹے ہیں۔ کفار کے اعمال کیسے ہیں؟ ہاں، نکمے اور جھوٹے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں اطاعتیں یعنی فرما برداریاں کرنا۔ کیا کرنا؟ فرما برداریاں کرنا۔ اور آخرت کے تمام اعمال، پانچوں نمازیں، اللہ پاک کی تسبیح و حمد کرنا، اس کا ذکر اور دیگر تمام نیک اعمال، یہ سب باقیات صالحات ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ باقیات صالحات۔ ہاں، اس کا آسان میں آپ کو بتا دوں، اس سے مراد ہے کہ باقی رہنے والے اچھے اعمال جو باقی رہ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ اعمال باقیات صالحات۔ باقیات صالحات ہیں یہ تمام اعمال کہ مومن کے لیے باقی رہتے ہیں اور کام آتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ اعمال کیا رہتے ہیں؟ باقی رہتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، ثواب جاریہ کے کام۔ اب اس میں جب وہ نیک اعمال نہال بھائی وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو یہ نیک اعمال بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو مرتے وقت
کہ جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا اور ہے کہ سب سے اہم چیز انسان کے پاس، مسلمان کے پاس جو ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہے کہ اس کو دنیا سے اپنا ایمان، جب اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اپنا ایمان دنیا سے بچا کر لے کر جائے۔ اور کس سے بچا کر لے کر جانا ہے؟ شیطان سے۔ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس وقت یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اب جب وہ قبر میں چلا جائے گا اس وقت یہ نیک اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اب قبر میں جانے کے بعد جو قیامت کا معاملہ ہے، جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، آخرت کے جو معاملات ہیں، اس وقت بھی یہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو یہ اعمال وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، اور مومن کے کیا آتے ہیں؟ کام آتے ہیں۔ کام آتے ہیں۔ مومن کو یہ نیک اعمال کام آتے ہیں۔ اور جب کہ جو کفار ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہ سب نکمے اور کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ نکمے اور جھوٹے ہیں ان کے اعمال۔ تو پیارے بچوں، باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والے اچھے اعمال کرنے چاہیے، جیسے نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ اعمال وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اب یوں بہت سارے نیک اعمال ہیں، اور اگر جن کے پاس مائک ہے، ایک ایک بچہ بتا دے کوئی نیک عمل، جیسے کہ رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ آپ بتائیے کوئی ایک نیک عمل۔ خود نماز کی پابندی کرنا اور اپنے دوست احباب کو نماز کے لیے لے کے جانا۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے مدنی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہ بندہ خود تو نماز پڑھنے جا رہا ہے، خود تو نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو لے کر جائے، اپنے بچوں کو لے کر جائے، اور اپنے گھر میں بھی جو ہے نا وہ نماز کی سب کو دعوت دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک اعمال بھی اپنی ذات پر نافذ کرنے کے بعد اپنے دوست احباب میں، بچوں میں، گھر میں سختی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہر نیک عمل کا جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے، گناہوں سے روکنے کا معاملہ ہے، ہر بندے کے ڈیزگنیشن اس کی عمر کے اعتبار سے ہے۔ تو میں عرض کروں گا کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کریں، آپ جائیں، جا کر پوچھیں، آپ کا جو بھی گھر میں منصب ہے، آپ کا ڈیزگنیشن ہے، آپ کے تحت جو بھی لوگ ہیں، آپ جا کر پوچھیں کہ میں اس طرح میں معاملات میں کس طرح میں نیکی کی دعوت دوں گا، کس طرح سے اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جی آپ بتائیے کوئی نیک عمل۔ درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھنا، ماشاءاللہ۔ جی آپ بھی بتائیے۔ پانچوں نمازیں پڑھنا۔ پانچوں نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ماشاءاللہ۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح بہت سارے نیک اعمال ہیں، ہم یہ نیک اعمال کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ یہ نیک اعمال ہمیں جب ہمارا آخری وقت ہوگا اس وقت ہمیں یہ کام آئیں گے۔ یہ نیک اعمال ہمیں قبر میں کام آئیں گے، یہ نیک اعمال ہمیں آخرت میں کام آئیں گے، یہ نیک اعمال ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آئیں گے کہ ہمارا صدقہ کرنا ہمیں برائیوں سے بچا لیتا ہے، ہمارا صدقہ کرنا ہمیں بلاؤں سے بچا لیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد ہیں نیک اعمال کے، اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری پیاری ہم نے باتیں سنی ہیں، اور قرآن پاک کے آج بھی ہمیں پیارے پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے پیغام کا جو خلاصہ تھا وہ کیا تھا کہ خوشی ہو یا غمی ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کوئی بھی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کوئی غم آپ کو پہنچے، کوئی رنج پہنچے، غلام الیاس بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ غم ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ بھئی یہ پریشانی آ گئی، یا اللہ کسی طرح اس کو ٹال دے، یا اللہ کسی طرح ہمیں صحتیاب کر دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیماری میں، دکھ میں، رنج میں تو آپ رجوع کرتے ہیں۔ غور کریں، کیا آپ خوشی میں بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ شادی بیاہ کے موقع پر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں یہ خوشیاں ہمیں اللہ پاک کی عبادت سے، اللہ پاک کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہی؟ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، آپ نے جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور اس کا حکم ہمیں قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ اور دوسرا میسیج، یہ بھی بہت پیارا میسیج تھا جو کہ ہم نے سنا،
آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 33 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک مرتبہ ابو جہل نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین رکھتی ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ حسد اور دشمنی کی وجہ سے یہ ظالم لوگ اللہ پاک کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دایان بھائی آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے۔ آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا پس منظر تھا یہ ہمیں بتایا گیا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعہ کا، واقعے کا، اور واقعہ بھی ہمارا ہوتا ہے قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سنیں گے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ کس کا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جی، اور اس واقعے میں کچھ اور جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ہے، خاص کر ایک پرندہ ہے ہدہد۔ کون سا پرندہ ہے؟ ہدہد۔ ہدہد کا ذکر ہے، اور ملکہ بلقیس کا اس واقعے میں ذکر ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جب نکلتے تھے نا، سیر کے لیے نکلتے تھے، دوسرے ملکوں میں آپ جایا کرتے تھے، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، جس میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے یعنی جو انسان تھے وہ بھی شامل ہوتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو گروپ ہوتا تھا اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ہوتے تھے۔ کون ہوتے تھے؟ جنات۔ ہاں، جنات بھی ہوتے تھے۔ تو ہمارے اس واقعے میں جنات کا بھی ذکر ہے۔ اب اس طرح سے کہ سلیمان علیہ السلام کے گروپ میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور جنات کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پرندوں کی بھی ایک جماعت ہوتی تھی۔ کون کون شامل ہے آپ کے ساتھ؟ پرندے، انسان اور جنات۔ جنات بھی ہوتے تھے۔ تو کیا ایک مرتبہ کیا ہوا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ شریف سے واپس آتے ہوئے یمن کا ایک علاقہ ہے صنعاء، وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جہاں سلیمان علیہ السلام پہنچ کر آپ ٹھہرتے تھے، جہاں رکتے تھے، جہاں آپ اسٹے کرتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ ہیں جہاں اسٹے کریں گے تو وہاں پر پانی بھی چاہیے ہوگا، پینے کے لیے، وضو کے لیے، تمام تر معاملات کے لیے پانی بھی چاہیے ہوتا تھا۔ تو اس میں مختلف لوگ کام کرتے تھے، جنات بھی کام کرتے تھے، اور یہ جو ہوتے ہیں پرندے یہ بھی کام کرتے تھے۔ ان پرندوں میں ایک پرندہ تھا ہدہد۔
اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ یہ پانی کو دور سے پہچان لیا کرتا تھا کہ پانی کہاں موجود ہے. اس کا کام تھا. اس کا جو تھا پرندہ کیا نام ہے اس کا؟ ہدہد. ہاں ہدہد کا کام تھا. حدود کی تصویر بھی دکھا دیں غلام الیاس بھائی. ہدہد کی تصویر دیکھنی ہے سب نے؟ جی. دکھا دیں. تو آئیے آپ کو ہدہد کی تصویر بھی دکھاتے ہیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو پرندہ ہدہد آپ نے اس کی تصویر بھی دیکھی. اب اس کا کام ہوتا تھا کہ یہ جا کر پانی تلاش کرتا تھا اور سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا کہ اس جگہ پر پانی ہے. اور پھر جنات، کون؟ جنات سب جگہ موجود ہوتے ہیں. اب جنات جب یہ جو تھا ہدہد یہ کہتا ہے یہاں پانی ہے، اب جنات آتے تھے اس جگہ کو یہ کھودتے تھے، وہاں پر یہ کیا کرتے تھے؟ کھدائی کرتے تھے. پھر وہاں سے پانی نکلتا تھا اور تمام لوگ اس پانی کو استعمال کیا کرتے تھے. اب جو ایک مقام میں نے بتایا صنعاء، یہاں پہنچ کر سلیمان علیہ السلام ٹھہر گئے. اب جب رکے تو اب کام تھا کس کا؟ کس کا کام تھا؟ ہدہد کا. ہدہد کا. اس نے چیک کرنا تھا کہ یہاں پانی ہے یا نہیں. اب جب وہاں رکے تو اب ہدہد نے سوچا کہ یہاں رک رہے ہیں تو میں تھوڑا سا گھوم پھر کر آ جاؤں، میں آگے پیچھے نکل جاؤں. تو وہ ہدہد جو ہے وہ جو پرندہ یہ نکل گیا. اب یہ رکے ہیں سلیمان علیہ السلام اور یہ نکل گیا. اب جب یہ نکلا تو یہ جو ملکہ بلقیس تھی یہ وہاں پہنچ گیا نا. تو اب جب یہ وہاں پہنچا تو ملکہ بلقیس، اس کا عالی شان محل، اس کا تخت، یہ سب چیزیں یہ دیکھنے لگ گیا. اب اس کو کافی دیر ہو گئی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہاں رکے، آپ کو پانی کی حاجت ہوئی، پوچھا بھائی ہدہد کہاں ہے؟ اسے بلاؤ. اب سب لوگ ڈھونڈنے لگے لیکن ہدہد وہاں ہوتا تو ملتا، اور ہدہد تو وہاں سے نکل چکا تھا سیر کے لیے، تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے، اور وہ پہنچ گیا ملکہ بلقیس کے پاس. اب سب لوگ ڈھونڈنے لگے لیکن ہدہد نہ ملا. تو سلیمان علیہ السلام تھوڑا سا ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اگر ہدہد مل جائے گا، اور اس نے ملنے کے بعد اس تاخیر کی وجہ ریزن، اس نے ایک حقیقی ایک ریزن دیا، یعنی رائٹ ریزن دیا کہ جو قابل قبول ہوا تو ٹھیک. اور اگر اس نے کوئی صحیح ریزن نہیں دیا کہ وہ کہاں تھا، کدھر گیا تھا، کیوں تاخیر ہوئی، تو اس کو سخت سزا ملے گی. اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. ہاں فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. تو پیارے بچوں، پھر ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا. وہ سب دیکھ کر آ چکا تھا. وہاں پہنچا، آپ علیہ السلام نے اس سے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا اگر میں اسے پوچھوں گا، اس نے اچھا ریزن دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں تھے آپ، اتنی تاخیر کیوں ہوئی، تاخیر کی وجہ پوچھی. تو اس نے عرض کی، نہایت ہی اس نے ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا. میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک خبر لایا ہوں. اس ملک پر ایک عورت حکومت کرتی ہے. کون کرتی ہے حکومت؟ عورت. ایک عورت حکومت کرتی ہے. اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عالی شان تخت بھی ہے. اور وہ عورت، اس کی قوم شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جھوٹے خداؤں کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ جھوٹے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے. عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ پاک کی. اب جب یہ خبر ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو دی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جب اس کی پوری بات سن لی، ہدہد کی پوری بات سنی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں، ہم تمہارا امتحان لے کر دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا پھر جھوٹ. آپ علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا. کیا دیا؟ خط. ہاں، اب ذرا دیکھے نا سلیمان علیہ السلام کا جو قافلہ ہوتا ہوگا کیسا بڑا قافلہ ہوتا ہوگا. اس میں پرندوں کی ایک جماعت ہے، جنات کی ایک جماعت ہے، اور اس کے اندر دیگر جانور بھی ہیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ بھی ہیں، اس کے اندر انسان بھی ہیں. کتنا بڑا قافلہ ہوتا ہوگا. اس میں ایک ہدہد ہے. اب یہ ساری گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ہدہد کے ساتھ ہو رہی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم
تمہارا امتحان لے کر چیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری گفتگو سچ ہے یا غلط ہے، بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا، ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور ان پر ڈال دو۔ کن پر ڈال دو؟ ملک سبا میں جو ملکہ بلقیس ہے اس پر یہ میرا خط ڈال دو، اور پھر سننا، دیکھنا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اب یہ ہدہد تھا، یہ سلیمان علیہ السلام سے خط لے گیا اور جا کر اس نے کیا کرا، وہ ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جو اس کا تخت تھا، سبحان اللہ، پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، یہ بھی الگ ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت اور اس تخت کا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا، پھر انشاءاللہ اس کو ہم سنائیں گے آپ کو آگے یہ کہانی۔ تو اب ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس ہدہد نے اوپر سے وہ خط ڈال دیا۔ اب جب ملکہ بلقیس نے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس پہ مہر دیکھی۔ کیا دیکھی اس پہ؟ مہر سمجھتے ہیں؟ اسٹیمپ دیکھی، اس پر اسٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے۔ کیا کہا؟ بہت بڑے بہت بڑے بادشاہ کا خط ہے، بادشاہ کا خط آیا ہے۔ ملکہ بلقیس نے یہ بات اپنے وزیروں سے کہی کہ میرے پاس بہت بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھ کر سنایا۔ کیا کیا اس نے؟ خط پڑھ کر سنایا۔ اور اب اس خط میں کیا لکھا تھا یہ کون کون جاننا چاہتا ہے؟ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ آگے کیا ہوا تھا؟ آپ نہیں جاننا چاہتے؟ ہاں، کڈس مندی چینل کے ناظرین، آپ بھی سننا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے اس خط میں کیا لکھا تھا جو سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر بھیجا تھا، اور جس کو دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے۔ پھر آپ نے خط پڑھ کر سنایا۔ کیا سنایا؟ اس خط میں کیا لکھا تھا، آگے کیا معاملہ ہوا، یہ ہم آپ کو سنائیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک انتظار کیجئے، اور ہماری پچھلے ایپیسوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، کڈس مدنی چینل کا جو ہمارا یوٹیوب کا پیج ہے، اسے لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اس پہ ہمارے دیگر پروگرامز بھی ہیں، بالخصوص قرآن ٹائم کے دیگر جو ایپیسوڈ ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی قرآنی واقعات ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے خط میں کیا لکھا، ملکہ بلقیس نے کیا پڑھا، کیا سنایا، یہ ہم آپ کو سنائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط یہ ملکہ بلقیس تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے آگے کیا ہوتا ہے، خط میں کیا لکھا تھا، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ اور اگلی ایپیسوڈ یہ کب آئے گی یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام کڈس مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو مدنی چینل پر دیکھیں، چاہیں تو سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا گیا، اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن پاک آیا اور شیطان گیا، بھلائی آئی اور برائی چلی گئی، ہدایت آئی اور گمراہی گئی، اور یہ سب کچھ
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے ہوا. آپ کے دم سے یہ ساری بہار ہے، سب کچھ آپ کی برکتوں سے ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا سیگمنٹ تھا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں اذہان بھائی بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس طرح فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. ماشاءاللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر فیس بک پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اسے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.